दिल दरिया समुद्रों डूंगे। किस्त नंबर 1। मैं आपको एक हादसे का केस सुनाता हूँ। एक जवान आदमी पर भेड़ियों ने हमला किया और उसको चीर फाड़ कर मार डाला। भेड़िया बड़ा बदमाश दरिंदा होता है, लेकिन इंसान की फितरत में जो बदमाशी और खूनखारी है, इस तक कोई दरिंदा नहीं पहुँच सकता। मुझे थाने में एक हाजी साहब ने ये पैगाम भेजा कि एक आदमी को भेड़ियों ने मार डाला है, आकर देख लो, वरना हम लाश को जल्दी दफन कर देंगे क्योंकि लाश ख़राब हो रही है। मुझे पैगाम इस तरह दिया गया था जैसे थानेदार मैं नहीं हूँ, बल्कि ये हाजी साहब हैं। मैं लोगों के और गाँव शहरों वगैरह के नाम असली नहीं लिखूँगा। ये किस्सा हिंदुस्तान के एक इलाके का है और जिनकी बाबत ये किस्सा है वो मुसलमान थे। वो उधर से आगे होंगे। वो एक कस्बा था, आबादी के इर्द गिर्द खेतियाँ थी और उनसे आगे जंगल और छोटी छोटी पहाड़ियाँ और नाले थे, खड्ड भी थे। मैं इस थाने का चार्ज लेने के लिए आया तो शहर के ख़ास अफराद मुझे मिलने के वास्ते आए। ऐसा इधर पाकिस्तान में भी होता है कि कस्बे या किसी देहाती थाने में नया थानेदार आए तो चंद एक आदमी जो मुअज़्ज़ज़ीन शहर कहलाते हैं नए थानेदार से मिलने के लिए आते हैं। ये लोग खुशामद के माहिर होते हैं। नए थानेदार को इस तरह फूंक देते हैं कि पहले थानेदार यानी तब्दील होकर जाने वाले थानेदार के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। उन लोगों की कोशिश ये होती है कि अकेले अकेले आएँ और हर एक को नया थानेदार अकेला मिले और एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं और हर आदमी अपने आप को एतमाद के काबिल साबित कर सकता है। मैंने नए थाने का इंचार्ज लिया तो मुझे शहर के मुअज़्ज़ज़ीन मिलने के वास्ते आए। उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उनमें एक आदमी शहर का रईस था, वो मुसलमान था और उसने हज किया हुआ था, उस वास्ते हाजी कहलाता था। उसका खालों का कारोबार था और वो बहुत सारी ज़मीन का मालिक भी था। शहर में उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, यहाँ नौकर चाकर थे और साथ के देहात में उसके मज़ेरे थे। वो मुझे मिलने आया तो उसने दूसरों की तरह मुझे बातों में खुश करने की कोशिश की और अपनी पोजीशन और अमीरी का रोब भी जमाया। अभी एक ही महीना गुजरा था कि सुबह सवेरे इस हाजी का एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि हाजी साहब के मुनीम मुंशी या क्लर्क को रात भेड़ियों ने चीड़ फाड़ कर हलाक कर दिया है। हाजी साहब ने मुझे आपके पास भेजा है। उसने कहा है, वो कहते हैं कि लाश अभी तक वहीं पड़ी है। अगर आप कोई कागज़ी कार्रवाई करना चाहें तो आकर कर लें, ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो सकता। लाश ख़राब हो रही है, मैं उसे जल्द दफन करना चाहता हूँ। ये शख्स हाजी का मुलाजिम था। मैंने उससे चंद एक ज़रूरी बातें पूछी। मैंने देखा कि वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब पूरा नहीं देता था। मेरे लिए ये वाक़या कुछ अजीब था कि किसी को भेड़ियों ने हलाक किया हो। उस इलाके में भेड़िए मौजूद थे। मैंने थाने के पुराने आदमी से पूछा कि ऐसा वाक़या पहले भी कभी हुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि कभी किसी की भेड़ बकरी भेड़ियों का शिकार हो जाती है, लेकिन किसी इंसान पर भेड़ियों का हमला कभी नहीं हुआ। ये भी उन्होंने मुझे बताया कि ज़रा आगे चले जाओ तो भेड़िए रात को हमला करते हैं। मैं लाश देखने चला गया। शहर जो दरअसल कस्बा था, उससे 1 मील दूर से कुछ ज़्यादा दूर हाजी का बाग था। उसमें सब्जियां उगाई जाती थी जो मंडी में फ़रोख्त होती थी। बाग में रहट था। ये कम अज़ कम 10 एकड़ का बाग था। इससे 2 आगे खेत थे और आगे इलाका बंजर था। बाग से 1 मील के फासले पर लाश पड़ी थी। मैंने देखते ही दिल में फ़ैसला दे दिया कि इस शख्स को भेड़ियों ने चीड़ा फाड़ा है। उसके जिस्म पर चिथड़े रह गए थे जो खून से लाल थे। खाल तो उतारी हुई लगती थी, बल्कि पंजों से खींची हुई थी। कोई शुबा नहीं था कि हाजी के मुनीम को दरिंदों ने चीरा फाड़ा है। मेरे दिमाग से ये बोझ उतर गया कि कत्ल की वारदात होगी और मुझे तफ्तीश करनी पड़ेगी। मौका पर एक तो हाजी मौजूद था, उसके नौकर वगैरह थे। कस्बे का नंबरदार भी था, वो मुसलमान था। मेरे कांस्टेबल और बहुत से तमाशाई थे जो दूर खड़े थे। मैंने इधर उधर देखा और कहा कि भेड़िए यहाँ तक भी आ गए हैं और उन्होंने एक इंसान को मार डाला है, तो उनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं इस इलाके से अभी पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हुआ था। मैं सबसे पूछने लगा कि भेड़ियों का ठिकाना कहाँ हो सकता है। हर आदमी मुझे कुछ न कुछ बताने लगा। ये मेरी ज़िम्मेदारी का इलाका था। इसके बाशिंदों की हिफाजत और उनका अमन व अमान मेरी ज़िम्मेदारी थी। मैं इधर उधर टहलने लगा तो मेरी नज़र ज़मीन पर चली गई। आप ये जहन में रखें कि थानेदार की नज़रें दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। ट्रेनिंग, वारदातें और तजर्बा आप अपने दिमाग से काम करवाता है। फिर वो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों को हम बहुत बुरा कहते हैं कि उन्होंने हमें ग़ुलाम बनाया हुआ था, लेकिन हम पाकिस्तानियों ने उनसे कोई अच्छा वस्फ़ सीखा ही नहीं। हम लोग इस्लामी कानून की सिर्फ बातें करते हैं, मगर उसका ज़रा सा भी अमली एहतराम नहीं करते। अंग्रेज़ अपने कानून के तकाज़े पूरे करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देते थे। मुजरिम का सुराग हासिल करने के वास्ते न दिन को आराम करते, न रातों को सोते थे। मुझ पर उन्हीं लोगों का असर था। ये देख कर भी कि एक शख्स भेड़ियों का शिकार हुआ है, मेरी नज़रें ज़मीन पर चली गईं और मुझे भेड़ियों के पंजों के निशान नज़र आए। जंगल की ज़ुबान में दरिंदों के पंजों के निशानात को पग कहते हैं।
میں ان کو کھرے کہوں گا جو پولیس کی زبان ہے۔ جہاں لاش پڑی تھی وہاں 12-14 گز کے دائرے میں زمین کی حالت بتا رہی تھی کہ بھیڑیے 2 یا اس سے زیادہ ہوں گے۔ وہ اپنے شکار کو پکڑنے کے واسطے ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہے ہیں اور ان کا شکار منیم ان سے بچنے کے لیے بھاگتا دوڑتا رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ پنجوں کے بہت سارے نشان باغ کی طرف جا رہے تھے اور ان میں انسانی کھرے بھی تھے۔ یہ جوتیوں کے نشان تھے۔ میں نے اور زیادہ غور سے دیکھا تو مجھے بال نظر آیا کہ ان میں ایسے کھرے تھے جو باغ کی سمت سے آ رہے تھے اور جا بھی رہے تھے۔ کیا یہ بھیڑیوں کے پگ ہیں؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں نے ان کھروں کو اور زیادہ غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بھیڑیا آئے کدھر سے اور گئے کدھر کو۔ دیکھتے دیکھتے میری نظر وہاں سے ہٹی تو میں نے دیکھا 2 آدمی باغ کی طرف جا رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ شاید حاجی کے نوکر تھے۔ حاجی نے انہیں کہا ہوگا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ میں پھر کھرے دیکھنے لگا۔ یہ ایک راستہ سا تھا جو باغ کی طرف جاتا تھا۔ زمین نرم اور گرد والی تھی، اس واسطے پنجوں کے اور انسانی قدموں کے نشان صاف تھے۔ میں نے لاش سے باغ تک کا درمیانی فاصلہ نصف طے کر لیا تو میں نے دیکھا کہ 6-7 مویشی باغ کی طرف سے اسی راستے پر آ رہے تھے۔ انہیں 2 آدمی ہانک رہے تھے۔ میں نے چلا چلا کر کہا کہ مویشیوں کو راستے سے دور کر دو، مگر وہ سیدھے چلے آ رہے تھے۔ 2 کانسٹیبل دوڑے گئے اور مویشیوں کو راستے سے ہٹا دیا، مگر انہوں نے کھرے مٹا دیے تھے۔ مجھے کھوجی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے اس کو بلانے کے واسطے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا۔ میں نے کھروں اور پنجوں کا رخ دیکھا تھا۔ آگے کھرے مویشی مٹا گئے تھے۔ میں اندازے پر چلتا گیا اور باغ میں جا پہنچا۔ بہت بڑا ڈربہ تھا جس کے 3 طرف جالی تھی۔ اس میں 4 کتے گھوم پھر رہے تھے۔ ایک بلڈاگ تھا جو چہرے سے ہی خونخوار لگتا تھا۔ ایک بھیڑیے جیسا بہت بڑی سامت کا کتا تھا اور 2 بل ٹیریئر تھے۔ یہ بھی پوری طرح تندرست تھے۔ یہاں مجھے شک ہوا کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ منیم کو ان کتوں نے مار ڈالا ہو۔ حاجی بھی میرے پاس آ گیا تھا۔ میرے پوچھے بغیر ہی کہنے لگا کہ یہ شکاری کتے ہیں اور وہ شکار کا شوقین ہے۔ یہ کتے رات کو باہر لے جائے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور یہ کہہ کر دوڑ پڑا، ابھی پوچھ کر بتاتا ہوں۔ وہ باغ کے اندر ہی کہیں چلا گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا تھا۔ باغ میں بیٹھ کر میں نے کاغذات تیار کیے اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے لے جائے۔ پوسٹ مارٹم کا انتظام موجود تھا جو قصبے کے سرکاری ہسپتال میں ہوتا تھا۔ حاجی کبھی کا آیا کھڑا تھا۔ کاغذات کی تیاری میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ میں نے حاجی کی طرف توجہ دی۔ جناب، کتے آج صبح سویرے کھولے گئے تھے۔ اس نے کہا، میں نے نوکروں کو کہہ رکھا ہے کہ دوسرے تیسرے دن کتوں کو ٹہلاتی کے لیے باہر لے جایا کریں۔ وہ آج صبح کتوں کو لے گئے تھے۔ راستے میں انہوں نے منیم کی لاش دیکھی اور کتے واپس لا کر مجھے آ کر اطلاع دی۔ میں دوڑا آیا۔ لاش کو دیکھتے ہی میں نے کہہ دیا کہ اسے بھیڑیوں نے مارا ہے اور آپ نے مجھے حکم بھیجا کہ کوئی کارروائی کرنی ہے تو آ کر لو، ورنہ میں لاش کو جلدی دفن کر دوں گا۔ میں نے کہا اور اس سے پوچھا کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ بھیڑیوں کا شکار ہوا ہے؟ اگر شیر ہوتا تو لاش یہاں نہ ہوتی۔ حاجی نے کہا، شیر کے بعد دوسرا زندہ بھیڑیا ہی ہو سکتا ہے۔ آگے ندی ہے اور یہاں سے جنگل اور کھڈ نالے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں شکاری ہوں، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس علاقے میں کتنے بھیڑیے ہیں۔ میرے کتوں نے کئی بار بھیڑیا مارا ہے۔ کیا آپ کا منیم بھی کتوں کے ساتھ گیا تھا؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، منیم کا کتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہاں رہتا تھا؟ میں نے اپنی حویلی کے ساتھ ہی ایک کمرہ اسے دے رکھا تھا۔ حاجی نے جواب دیا۔ پھر یہ ادھر کیوں آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے کسی کام سے اسے بھیجا ہوگا۔ حاجی سوچ میں پڑ گیا اور افسوس کے لہجے میں بولا، میں خود حیران تھا کہ وہ رات کو ادھر کیسے آ نکلا۔ 2-3 روز پہلے میں نے اسے آگے کے ایک گاؤں کا ایک کام بتایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ گزشتہ رات ادھر کو چلا گیا ہوگا۔ بڑا برخوردار لڑکا تھا۔ اس نے منیم کی بہت تعریفیں کی اور کہنے لگا کہ اسے ایسا منیم پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اس نے بتایا کہ منیم یتیم تھا۔ 15-16 سال کی عمر میں اس کے پاس آیا تھا۔ وہ کسی اور شہر کا رہنے والا تھا، گھر سے بھاگ آیا تھا۔ اس قصبے میں آیا تو نوکری اور ٹھکانہ تلاش کرنے لگا۔ کسی نے اسے حاجی کے گھر کا راستہ دکھایا۔ حاجی کو اس نے بتایا کہ 4 سال گزرے، اس کے ماں باپ مر گئے تھے۔ اسے چچا اپنے گھر لے گیا۔ چچا نے اسے اسکول سے تو نہ ہٹایا، لیکن اسے گھر کا نوکر بنا لیا اور وہ اس کو مارتا پیٹتا تھا۔ لڑکا پڑھتا رہا اور ظلم بھی برداشت کرتا رہا۔ 10ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا تو چچی، چچا اور ان کے بچوں کے اسکول سے اتنا تنگ آ گیا کہ گھر سے بھاگ نکلا۔ یہاں وہ اس حاجی سے ملا۔ اس نے اس کی درد بھری کہانی سنی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ حاجی نے اس واسطے بھی لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا کہ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کے خراب ہونے کا خطرہ تھا۔ حاجی نے اسے اپنی حویلی کے ساتھ ایک کمرہ دے دیا۔ لڑکا دیانتدار اور ذہین نکلا۔ اس نے اپنا اعتبار پیدا کر لیا اور منیم کا کام سیکھ لیا۔ حاجی کے گھر میں پردہ تھا، لیکن اس کو گھر میں آنے کی اجازت تھی۔ موت کے وقت اس کی عمر 22-23 سال تھی۔ اس کی لاش کی حالت تو بہت بری تھی۔ چہرہ ٹھیک تھا، جسم سے
خون نکل جانے کے باوجود چہرہ مجھے اچھا لگا تھا۔ میں تو اس کی شادی کا بندوبست کر رہا تھا۔ حاجی نے کہا 2-3 روز بعد میری بیٹی کی شادی ہے، اس کے بعد میں اس کی شادی کا بندوبست کرنے والا تھا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ جو کھرے اور پگ میں دیکھ آیا ہوں انہیں پہچانے اور جہاں لاش پڑی تھی وہاں سے دیکھنا شروع کرے اور بھیڑیوں کے پگ پنجوں کے نشان تلاش کرے اور یہ بھی دیکھے کہ جو نشان میں دیکھ آیا ہوں وہ بھیڑیوں کے ہیں یا کتوں کے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے جا چکی تھی۔ مرنے والے کی جیبوں سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جو کوئی شک پیدا کرتی ہے، جس سے کوئی سراغ ملتا۔ مجھے ابھی وہیں رہنا تھا، ہر پہلو کو اچھی طرح دیکھ کر مجھے تسلی کرنی تھی۔ کھوجی اپنا کام کرنے چلا گیا تھا۔ میں نے ان 2 آدمیوں کو بلایا جن کی بابت حاجی نے بتایا تھا کہ کتے ٹہلاتی کے لیے لے گئے تھے۔ ان سے الگ الگ بیان لیے۔ انہوں نے ایک ہی جیسا بیان دیا کہ حاجی صاحب کے حکم کے مطابق کتوں کو باہر لے جایا کرتے تھے۔ اس صبح بھی وہ لے گئے اور آگے لاش پڑی ملی۔ تھانے سے ایک آدمی دوڑتا آیا، اس نے مجھے بتایا کہ ڈی ایس پی آیا ہے۔ یہ ڈی ایس پی انگریز تھا، اے ایم بائرن انگریز ڈی ایس پی اور ایس پی اکثر دورے پر آیا کرتے تھے اور کبھی اچانک دھمکتے اور تھانے میں رجسٹر شدہ کیسوں کی فائلیں دیکھا کرتے تھے۔ علاقے میں بھی گھومتے پھرتے تھے۔ وہ اپنی افسری کو دوسروں سے سلام کرانے کے لیے استعمال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے فرض پر توجہ رکھتے تھے۔ ان کے اس اصول کو میں جانتا تھا، اس واسطے میں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنا کام چھوڑ کر تھانے کی طرف دوڑ پڑتا۔ میں اپنے کام میں لگا رہا۔ بائرن کو میں جانتا تھا۔ اگر میں اس کے بلانے کے بغیر تھانے چلا جاتا تو مجھے ڈانٹ کر واپس بھیج دیتا۔ تھانے کا یہ آدمی مجھے ڈی ایس پی کے آنے کی اطلاع دے چکا تو میں نے دیکھا کہ ڈی ایس پی گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ میرے تھانے کا اے ایس آئی تھا اور پیچھے پیچھے ایک کانسٹیبل آ رہا تھا۔ میں اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور مجھے پوچھنے لگا کہ کیا کیس ہے۔ میں نے اسے سارا کیس بتایا اور یہ بھی کہ میں نے کھرے اور پنجے دیکھے ہیں اور کھوجی کو مزید نشان تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اس نے مجھے ساتھ لے گیا اور وہاں چلا گیا جہاں لاش دیکھی گئی تھی۔ اس نے پنجوں اور انسانی قدموں کے نشان دیکھے۔ کھوجی ندی کی طرف سے آ رہا تھا، ہمیں دیکھ کر ہمارے پاس آ گیا۔ میں درندوں کے پگ پہچان سکتا ہوں، اس نے کہا۔ یہ پگ کتوں کے ہیں، بھیڑیوں کے نہیں۔ میں دور دور تک دیکھ آیا ہوں، بھیڑیوں کا ایک پگ نظر نہیں آیا۔ بھیڑیے اور کتے کے پگ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈی ایس پی نے اس سے پوچھا۔ اس نے فرق ایسے طریقے سے بیان کیا کہ ڈی ایس پی متاثر ہو کر مسکرانے لگا۔ اس نے کھوجی کو شاباش دی اور اس کی مہارت کی تعریف کی۔ میں آپ کو ہر طرح سے یقین دلا سکتا ہوں کہ یہاں بھیڑیے نہیں آئے، کھوجی نے کہا۔ اگر بھیڑیوں نے اس شخص پر کہیں اور حملہ کیا ہے اور یہ شخص چلتے چلتے یہاں آ کر گرا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو، لیکن آپ نے اس کے جسم کی جو حالت بتائی ہے اس میں وہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ چند قدم چل سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے بھیڑیوں کا کوئی پگ نظر نہیں آیا۔ ہم باغ میں چلے گئے۔ کھوجی کو حاجی کے ان 2 نوکروں کے کھرے دکھائے۔ اس نے کہا کہ جو کھرے کتوں کے پنجوں کے نشانات کے ساتھ دیکھے گئے ہیں وہ انہی 2 آدمیوں کے ہیں اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ دونوں آدمی وہاں نہیں گئے۔ یہ دونوں ہی پہلے کہہ چکے تھے کہ وہ کتوں کے ساتھ وہاں تک گئے تھے جہاں لاش پڑی تھی۔ کھوجی نے ایک جگہ کتوں کے پنجوں کے نشان بھی دیکھ لیے۔ ڈی ایس پی بائرن نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے۔ یہ وہی نشان تھے جو باہر دیکھے گئے تھے۔ ڈی ایس پی نے ایک کتا باہر نکلوایا اور اس پر ہاتھ پھیر کر اور اسے بہت غور سے دیکھ کر پوچھا، 4 کتوں کو آج نہلایا گیا ہے؟ ایک نوکر نے جواب دیا کہ کتوں کو نہلایا گیا تھا۔ ڈی ایس پی مجھے الگ لے گیا اور اس نے مجھے کہا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ منیم کو بھیڑیوں نے نہیں ان کتوں نے مارا ہے۔ اسے حادثاتی موت لکھنے سے پہلے گہری تفتیش کرنا۔ ڈی ایس پی نے مجھے اور بھی بہت کچھ کہا، تھانے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھا اور چلا گیا۔